मैं अपने शोहर की बगल में सहमी खड़ी, दिल में खौफ और इस्तराब लिए सब तमाशा देख रही थी। मेरे ससुर के अल्फाज मेरे दिलो दिमाग पर कोड़े की तरह बरस रहे थे, जैसे वो अपने बेटे से नहीं बल्कि मुझसे नफरत निकाल रहे हों। मेरे शोहर फयाज अपने वालिद के सामने खामोश खड़े खामोशी से सब सुन रहे थे। मेरी सांसें थम सी गईं जब अचानक मेरे ससुर का हाथ बेरहमी से हवा में लहराता हुआ फयाज के चेहरे पर तमाचे की सूरत में पड़ा। ये मंजर मेरे दिल को चीर कर रख गया था। फयाज इस तमाचे के सदमे से पीछे को हटे, वो खामोशी से बेबसी की तस्वीर बने सवालिया नजरों से अपने वालिदैन को देखते रहे और फिर फयाज ने बेअख्तियार मेरा हाथ पकड़ लिया। चलो सोनिया, मैं बिना कुछ कहे उनके साथ चल दी। हम दोनों जानते थे कि इस घर के दरवाजे हमारे लिए हमेशा के लिए बंद हो रहे हैं। अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे वालिदैन को मेरी खुशियों से ज्यादा खानदान वालों की बातों की परवाह है। अगर ये घर तुम्हारा नहीं तो अब मेरा भी नहीं। हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी हैं। हैरत और उलझन में डूबी मैंने फयाज से पूछा, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या वाकई आप अपने वालिदैन को छोड़ देंगे? मेरी आवाज में बेयकीनी और हैरत थी। उन्होंने गुस्से से भरे अंदाज में कहा, जो कह रहा हूँ वही करो। ये सुनते ही मैंने अपने दिल को मजबूत किया और उनके साथ दरवाजे की जानिब बढ़ने लगी। हमें यूं जाते देखकर उनकी माँ बेचैन हो गई और हिचकिचाहट के साथ बोली, रुक जाओ फयाज, खुदा के वास्ते रुको। वो अपने शोहर की तरफ देखकर इल्तिजा करने लगी, इन्हें रोक लें। आप जानते हैं मैं अपने इकलौते बेटे के बगैर नहीं रह सकती। उनकी आवाज में जुदाई का खौफ था, लेकिन फयाज के वालिद की आंखों में नफरत थी। उन्होंने कड़वे लहजे में जवाब दिया, क्या कह रही हो तुम? जानती भी हो इसने इस लड़की के साथ अपना मुंह काला किया है। अगर इसे रोक लिया तो ये तोक भी इसके साथ हमारे गले में पड़ा रहेगा। इससे बेहतर है कि ये गंद अपने साथ लेकर यहाँ से चला जाए। उनके अल्फाज मुझे मजीद घायल कर रहे थे। फयाज का गुस्सा अब इंतहा पर था। वो चीख कर बोले, बाबा, ये मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है, कोई गंद नहीं है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ हमेशा के लिए। जैसे ही हम दोनों गेट के करीब पहुंचे, उनकी माँ ने बेकरारी से अपने शोहर से कहा, वो तो नादान है, ना समझ है, गलती हो गई है उससे, लेकिन आप तो समझदार हैं, कैसे अपने बेटे को खुद से जुदा कर सकते हैं? खुदा के लिए रोक लें इसे, वरना ये हमेशा के लिए चला जाएगा। फयाज के वालिद ने खामोशी से उनकी बात सुनी और फिर बोझल कदमों से आगे बढ़कर फयाज के कंधे पर हाथ रखा। सर्द लहजे में बोले, तुम्हारी नादानी समझकर माफ कर रहा हूँ। उम्मीद है जल्दी तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी और तुम खुद ही इसे छोड़ दोगे। अब चलो अंदर, कोई तमाशा करने की जरूरत नहीं है। खानदान वाले क्या कहेंगे? फयाज ने अपना कंधा पीछे कर लिया और बड़ी जुर्रत से जवाब दिया, बाबा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मुझ पर कोई इल्जाम ना लगाएं। अगर आप हमें इस घर से निकाल भी दें तो मुझे कोई शिकायत नहीं, मेरी मोहब्बत मेरे साथ है। ये सुनते ही उनके वालिद का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। हिकारत से मेरी तरफ देखते हुए बोले, हर गुनहगार यही कहता है कि मैं बेगुनाह हूँ, खुद को बड़ा पाक साफ समझते हो। देखो तो सही, ये है तुम्हारी मोहब्बत। फयाज की माँ आंखों में आंसू लिए रोती हुई आगे बढ़ी और अपने शोर को पीछे हटाते हुए बोली, हटे, आप रहने दें, मैं इसे खुद अंदर ले जाती हूँ। वो फयाज के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी, बेटा, अपनी माँ की खातिर ही अंदर चलो, मुझे अपने इकलौते बेटे से जुदा ना करो। ये मेरी दरख्वास्त है, मेरी मोहब्बत है, मेरी ममता है, बस मेरी खातिर रुक जाओ। फयाज का चेहरा गुस्से से सुर्ख था। उन्होंने अपनी वालदा की जानिब देखते हुए कहा, मैं लानत भेजता हूँ ऐसी छत पर जहाँ मेरे अपने वालिदैन ही मुझे हिकारत की नजर से देखते हैं। बेशक मुझे गोली मार दे, लेकिन जो काम हम दोनों ने मिलकर किया है, इसका जिम्मेदार आप सिर्फ मेरी बीवी को ना ठहराएं। हमने निकाह किया है, एक पाक रिश्ते में जुड़े हैं और बाबा हैं कि हम पर कीचड़ उछाल रहे हैं। ये सुनकर उनकी माँ, जो आंसू से लबरेज आंखों के साथ खड़ी थी, रोते हुए बोली, कौन है जो मेरे बेटे से छत का साया छीन ले? तुम चलो मेरे साथ। मेरे बेटे, तुम्हारी खातिर सब कुछ कबूल है मुझे, बाकी बातें बाद में देखेंगे जब दिमाग ठंडा हो जाएगा। फिलहाल अंदर चलो। माँ की मिन्नत समाजत से फयाज का गुस्सा कम हो गया था और वो घर के अंदर चले आए थे।
پریشانی اور سہمی ہوئی ان کے ساتھ میں کھڑی تھی۔ مجھے اپنے آپ میں بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ نہ فیاض مجھ سے اپنے والدین کی مرضی کے بنا شادی کرتے اور نہ یہ سب ہوتا۔ میری ساس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی، وہ مکمل طور پر مجھے نظر انداز کیے فیاض کا غصہ ٹھنڈا کرنے میں مگن تھی۔ کچھ دیر بعد وہ چلی گئی تو فیاض مجھے لے کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ آج میری سہاگ رات تھی، ایسی سہاگ رات جس کا کبھی میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ نہ کبھی یہ سوچا تھا کہ اپنی شادی کی پہلی ہی رات مجھے اس قدر شرمندگی اور ذلت اٹھانا پڑے گی۔ ہم دونوں ہی تھکے ہوئے اور بھوکے تھے، لیکن کسی نے ہمیں کھانے کا بھی نہیں پوچھا تھا۔ میری بھوک تو ویسے ہی اٹھ چکی تھی، یہی حال فیاض کا بھی تھا۔ رات کے 11 بجے کا وقت تھا، ہم اپنے بستر پر لیٹے سونے کی تیاری کر رہے تھے کہ اچانک گیٹ کے باہر شور و غل سنائی دینے لگا، جیسے کوئی ہجوم ہمارے دروازے پر جمع ہو گیا ہو۔ ہم سب گھبرا کر اپنے کمروں سے باہر نکلے اور دیکھا کہ گیٹ کے باہر لوگوں کا سیلاب امڑ آیا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس وقت گاؤں کے لوگ یوں اچانک کیوں جمع ہو گئے ہیں۔ میرے سسر نے حالات کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے فوری طور پر پولیس کو کال کر دی تھی۔ شکر ہے پولیس گیٹ کھلنے سے پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ گیٹ کے باہر ہمارے گاؤں کے لوگ جمع تھے، ان میں میرے رشتے دار اور چچا وغیرہ بھی شامل تھے۔ وہ فیاض پر مجھے بہکانے کا الزام لگا رہے تھے کہ وہ ان کی لڑکی کو بہکا کر لے آیا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ہمارے خون کے پیاسے بن گئے ہوں۔ میں جانتی تھی کہ میرے گھر والوں کو جلدی اس بات کا علم ہو جائے گا کہ میں فیاض کے ساتھ بھاگی تھی، لیکن انہیں اتنی جلدی پتہ چل جائے گا اس بات کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ لگتا تھا کہ انہیں میرے غائب ہونے کے فوراً بعد ہی پتہ چل گیا تھا۔ میں بھی فیاض کے ساتھ گاؤں سے اچانک ہی چلی آئی تھی اور مجھے گاؤں کے بہت سے لوگوں نے اس کے ساتھ دیکھا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میرے رشتے داروں کو علم ہو گیا تھا اور وہ فوراً ہی میرے پیچھے چلے آئے تھے۔ میرے سسر نے انہیں میرے اور فیاض کے نکاح کے بارے میں بتا دیا تھا، لیکن ان کے چیخنے چلانے سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ انہیں ہماری شادی قبول نہیں تھی۔ پولیس نے ہجوم کو قابو میں کر لیا تھا اور ہمیں نقصان پہنچانے سے روک دیا۔ میں نے پولیس کے سامنے اپنا بیان دیا کہ میں اپنی مرضی سے فیاض کے ساتھ آئی ہوں اور ہم نے نکاح کیا ہے۔ میری بات سن کر میرے رشتے داروں کے چہرے غصے سے لال ہو گئے اور ان کی نظریں ایسی لگ رہی تھی جیسے وہ مجھے کھا جائیں گے۔ مجھے حالات کی سنگینی کا اب اندازہ ہوا تھا۔ فیاض میری محبت تھے اور یہ سلسلہ کوئی 1-2 دن پرانا نہ تھا بلکہ کئی سالوں پر محیط تھا۔ میری محبت سونی مہیوال سے کم نہیں تھی۔ جتنا فیاض مجھے چاہتے میں ان سے زیادہ انہیں چاہتی، مگر ظالم سماج ہماری محبت میں بڑی رکاوٹ تھی۔ میں گاؤں کے کمہار کی بیٹی تھی جبکہ فیاض گاؤں کے واحد اسکول کے ماسٹر کا بیٹا تھا۔ وہ یہاں کا رہائشی نہ تھا بلکہ اس کے ابا کی اس گاؤں کے اسکول میں ٹرانسفر ہوئی تو وہ اپنے والد کے ساتھ یہاں چلا آیا۔ اس نے مجھے پہلی بار ابا کے ہمراہ مٹی کی چیزیں بیچتے دیکھا تھا۔ اس وقت ہم دونوں ہی نو عمر تھے، تاہم فیاض مجھ سے کچھ سال بڑا تھا۔ میں دیکھنے میں خوبصورت اور بھولی بھالی تھی۔ وہاں یہ مٹی کے عظیم شاہکار آپ نے بنائے ہیں؟ وہ حیرت سے بولا تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ میری ہی محنت ہے، آپ خریدیں گے؟ میں نے اس سے پوچھا تو وہ صاف مکر گیا۔ نہیں، میں کیا کروں گا ان سب چیزوں کا؟ آپ ان کو اپنے بڑے سے گھر میں سجا سکتے ہیں، کسی بھی کونے یا شیلف پر رکھیں، یہ بہت بھلے معلوم ہوں گے۔ میں نے جلدی سے کہا تو وہ مسکرا اٹھا اور غور سے میرا چہرہ دیکھنے لگا۔ ابھی تو میرا بڑا سا گھر نہیں ہے اور جب ہوگا نا تو مٹی کی چیزوں سے نہیں سجاؤں گا بلکہ پکی اور قیمتی چیزوں سے سجاؤں گا۔ اس نے میرے چہرے کا طواف کرتے ہوئے کہا تو مجھے اس کی بات میں کوئی دلچسپی محسوس نہ ہوئی۔ میں ادھر ادھر گاہک کی تلاش میں نظریں دوڑانے لگی۔ میں جلد از جلد وہ اشیاء فروخت کرنا چاہتی تھی تاکہ میرے ہاتھ میں 4 پیسے آئیں اور میں اپنی مرضی سے کچھ خرید سکوں۔ اس روز فیاض نے وہ اشیاء تو نہ خریدی مگر وہ اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا مگر جب اس دن کے بعد میری اتفاقیہ طور پر روز ہی فیاض سے ملاقات ہونے لگی تو میری چھٹی حس بھڑک اٹھی۔ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ فیاض ہر اس جگہ پر کیسے موجود ہوتا تھا جہاں میں جاتی تھی۔ شاید وہ میرا پیچھا کرتا تھا۔ ماسٹر کے بیٹے سے اس قدر گھٹیا حرکت کی مجھے امید نہیں تھی۔ میں غصے میں بھری اس کی شکایت اس کے باپ سے لگانے اسکول میں داخل ہو گئی۔ فیاض نے مجھے اسکول میں داخل دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔
تم کہاں جا رہی ہو، کیا کرنے والی ہو، اس کو اندازہ تو ہو گیا تھا، اس لیے پریشانی سے پوچھنے لگا، تمہارے ابا سے ملنا چاہتی ہوں۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا تو وہ گھبرا گیا۔ ایسا مت کرو، میں اب تمہیں کبھی تمہارے آس پاس بھی دکھائی نہیں دوں گا، بلکہ تمہاری گلی میں سے بھی نہیں گزروں گا، تمہاری گلی تو کیا، تمہارے محلے کے آس پاس بھی نہیں بھٹکوں گا۔ وہ اتنی تیزی سے بولا کہ مجھے ہنسی آ گئی۔ اگر ابا کا اتنا ہی ڈر ہے تو پہلے ایسی حرکتیں کرتے ہی کیوں ہو؟ میں نے پوچھا تو وہ کان کھجانے لگا۔ بس کیا کروں، میں ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں، تم مجھے غلط مت سمجھو، میں نے کبھی کسی لڑکی کا پیچھا نہیں کیا، وہ تو تم مجھے پسند آ گئی ہو اس لیے تمہارے پیچھے آنے لگا تھا۔ اس نے صاف اقرار کیا تو میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ مجھ میں ایسا کیا خاص تھا کہ میں اسے پسند آ گئی تھی؟ میں نے ابھی میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا، جبکہ وہ شاید کسی کالج میں پڑھ رہا تھا۔ ہمارا گاؤں زیادہ پسماندہ نہ تھا، ہمارے گاؤں میں کالج بھی کھل چکا تھا، لڑکیاں بھی کالج میں پڑھنے جایا کرتی تھیں۔ میں نے بھی ابا سے ضد کی تھی کہ مجھے کالج میں داخلہ دلوا دے، مگر ابا کا کہنا تھا کہ کالج کی اتنی فیس بھرنے سے بہتر ہے کہ وہی پیسہ میں تیری شادی کے لیے سنبھال کر رکھوں۔ میں نے بھی ابا سے زیادہ بحث نہیں کی تھی، جبکہ میں کالج آتی جاتی لڑکیوں کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی تھی۔ وہ سفید وردی میں ملبوس صاف ستھری ہو کر کالج جایا کرتی تھیں تو میرا دل مچل جاتا تھا، مگر میں خود پر قابو رکھے ہوئے تھی۔ اب فیاض کے منہ سے اپنے لیے پسندیدگی کا اظہار سن کر میں کچھ پریشان تھی۔ فیاض کو وہ لڑکیاں کیوں نہیں بھائی تھیں جو کالج آیا جایا کرتی تھیں اور پڑھی لکھی تھیں، جبکہ میں تو ایک سادہ سی لڑکی تھی۔ اس دن مجھے لگا تھا کہ فیاض مجھے بے وقوف بنا رہا ہے، پتہ نہیں وہ مجھ سے کیا چاہتا تھا، یا شاید وہ صرف میرے ساتھ وقت گزاری کرنا چاہتا تھا۔ مجھے فیاض کی محبت پر یقین تو نہیں آیا تھا، مگر اپنے بارے میں اس کے منہ سے محبت کا اظہار مجھے برا نہیں لگا تھا۔ بعد میں بھی وہ میرے پیچھے پڑا رہا تو رفتہ رفتہ میں خود بھی اس کی محبت میں مبتلا ہو گئی۔ ابا نے نہ جانے کیوں کچھ عرصے بعد مجھے کالج میں داخلہ لینے کی اجازت دیتی تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید فیاض نے ابا کو اس کام کے لیے راضی کیا تھا، لیکن میں اسے اکثر ابا کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھتی۔ وہ ابا سے صاف لفظوں میں میرے متعلق پسندیدگی کا اظہار تو نہ کر سکا، مگر اس نے کوئی نہ کوئی ابا کے کان میں ایسی بات ڈالی ہوگی کہ ابا نے خود ہی مجھے کہہ دیا تھا کہ میں کالج میں داخلہ لینا چاہوں تو لے سکتی ہوں۔ اندھا بھلا کیا چاہتا، میں بھی تو آنکھیں چاہتی تھی۔ میں نے جھٹ کالج میں داخلہ لے لیا اور ہنسی خوشی کالج آنے جانے لگی۔ فیاض کے والد کا ٹرانسفر شہر ہو گیا تو وہ اپنے ابا کے ساتھ واپس لوٹ گیا۔ پورے 2 سال میری اس سے ملاقات نہ ہو سکی تھی۔ مجھے وہ یاد تو تھا، پر میں نے اس کے بارے میں زیادہ سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ ایک سیراب تھا اور سیراب کے پیچھے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کی شادی چھوٹی سی عمر میں ہی کر دی جاتی تھی، مگر ابا میری شادی کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کو پڑھانے کا رواج بھی نہیں تھا۔ خاندان کے لوگ ابا کا مذاق اڑاتے کہ قدیر نے شاید اپنی بیٹی کو ڈاکٹرنی بنانا ہے، مگر ابا کو تو جیسے پرواہ ہی نہ تھی۔ میں نے ایف اے کا امتحان پاس کر لیا تھا، تبھی ایک دن فیاض ابا سے ملنے چلا آیا تو اس کی امانت ہے۔ ابا نے فیاض کو باہوں میں بھر کر کہا۔ میں تو حیران رہ گئی، وہ ابا سے اس سلسلے میں پہلے ہی بات کر کے گیا تھا اور ابا کو بھی اس کے ایک ایک لفظ پر یقین تھا۔ اس دن کے بعد سے مجھے فیاض کی محبت پر یقین آ گیا تھا، کیونکہ اس نے مجھ سے پہلے ابا سے اپنی محبت کا اقرار کیا تھا۔ میں بھی اس کی محبت میں مبتلا ہو گئی۔ میری محبت وقت کے ساتھ پروان چڑھتی رہی۔ اس نے مجھ سے اظہار محبت کیا تو مجھے فوراً یقین آ گیا۔ اب تو ہم اسٹیج پر پہنچ گئے تھے کہ اسے اپنے منہ سے اقرار کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ میں پہلے ہی جانتی تھی کہ وہ اپنے دل میں میری تصویر بسا چکا تھا۔ جب ابا کو کوئی اعتراض نہ تھا تو بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ دیکھنے میں اچھا بھلا شریف نوجوان تھا، اچھے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ کئی سالوں سے اپنی بات پر قائم تھا۔ اتنا تو مجھے اس کے بارے میں اندازہ ہو گیا کہ وہ ٹھرکی قسم کا کوئی نوجوان نہیں تھا اور نہ ہی وہ لڑکیوں کے پیچھے بھاگا پھرتا تھا۔ میرے لیے اس کے دل میں خاص جگہ تھی۔ سب سے بڑی بات جس نے مجھے متاثر کیا وہ عزت تھی جو مجھے ہر لمحے پیش کیا کرتا تھا۔ میرے ابا بھلے کمہار تھے، پر وہ روشن دل و دماغ کے مالک تھے۔ اگر لڑکا اپنی مرضی سے ان کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا تو ان کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔
مگر ابا نے شرط وہی رکھی تھی کہ تم اپنے ماں باپ کو لے آنا تو میں رشتہ قبول کر لوں گا اور اپنی بیٹی تمہیں سونپ دوں گا۔ ابا کی بات سن کر فیاض کچھ چپ سا رہ گیا تھا۔ اس کے ابا ایک اسکول میں استاد تھے، وہ کافی سخت طبیعت کے مالک تھے۔ میں بھی بچپن سے اسی اسکول میں پڑھتی رہی تھی، کیونکہ 5ویں کلاس تک اس اسکول میں لڑکی اور لڑکیاں دونوں ہی موجود تھے اور 5ویں کے بعد اسکول الگ الگ ہوتا تھا۔ مجھے بخوبی اندازہ تھا کہ فیاض کے ابا کا شادی کے لیے ماننا مشکل تھا، مگر فیاض ان کو منانے کی جدوجہد میں لگا ہوا تھا۔ 2 سال مزید گزر گئے تھے۔ ان 2 سالوں کے دوران فیاض وقتاً فوقتاً چکر لگاتا رہتا تھا، مگر وہ اپنے ماں باپ کو نہ منا پایا تھا۔ تاہم وہ پھر بھی پر امید تھا۔ راستے کٹھن ہیں پر منزل کا سوچتا ہوں تو ہمت نہیں ٹوٹتی میری۔ وہ ابا کے سامنے کہا کرتا تو میں اس کی ہمت بننے کا عزم کرتی۔ اس کے ابا کو اس کی پسند پر اعتراض تھا۔ ایک تو وہ اپنی مرضی سے خاندان سے باہر شادی کرنا چاہتا تھا، دوسرے شادی بھی کسی اونچے خاندان میں نہیں بلکہ کمہار کی لڑکی سے کرنا چاہتا تھا۔ میں اس کے ابا کے ماننے کے انتظار میں تھی۔ میں ساری زندگی بھی اس کا انتظار کر سکتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ جلد اپنے ابا کو منا لے گا۔ ابا اٹھ جاؤ، ناشتہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ میں نے تیسری بار ابا کو آواز دی، مگر ابا ویسے ہی بے حس و حرکت پڑے رہے۔ رات ابا کی طبیعت کچھ خراب تھی، اس لیے وہ نیند کی دوا کھا کر سوئے تھے، ورنہ تو وہ مجھ سے پہلے ہی اٹھ جایا کرتے تھے۔ ابا کے وجود میں کوئی جنبش نہ دیکھ کر میں ابا کے قریب چلی آئی اور ابا کو جھنجھوڑ ڈالا، مگر ابا کے وجود میں کوئی حرکت نہ تھی۔ میرا دل زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ ابا میری آنکھیں درد سے جبکہ دل غم سے پھٹنے کے قریب تھا۔ میں یہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی کہ ابا چل بسے تھے۔ ابا اٹھ جاؤ، آنسو میری آنکھوں سے خود بخود بہہ نکلے۔ میں نے بے دردی سے آنسو پونچھ ڈالے۔ کچھ نہیں ہوا، میرے ابا کو ابھی اٹھ جائیں گے۔ میں نے خود کو تسلی دی۔ ابا، میری چیخیں پورے گھر میں گونج گئیں۔ ابا کی میت کو اٹھا لیا گیا تو میں حال سے بے حال ہو گئی۔ رو رو کر میری آنکھیں سوج گئی تھیں۔ ابا مجھے اتنی جلدی کیوں چھوڑ گئے تھے؟ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ میرا فیاض سے کوئی رابطہ نہیں تھا جو میں اسے اطلاع پہنچا دیتی۔ میری ماں کا انتقال بہت پہلے ہو گیا تھا، جبکہ اب ابا بھی چل بسے تھے۔ میں گھر میں اکیلی نہیں رہ سکتی تھی۔ رشتے داروں میں سے کسی کو میرے پاس رکنا پڑا۔ وقت گزرنے کا پتہ نہ چلا اور ابا کا 40واں آ پہنچا۔ دیکھو، یہاں آ کر رہنا میرے لیے مشکل ہے۔ ابھی تو ہم سب باری باری رات رک رہے تھے، تمہیں ہم میں سے کسی کے گھر جا کر رہنا ہوگا۔ میری دھی رانی میرے گھر چلے گی؟ چاچا نے پیار سے پوچھا تو میں روتی ہوئی ان کے کندھے سے جا لگی تھی۔ میں چچا کے گھر چلی آئی تھی۔ اپنے باپ کا گھر چھوڑنا کس قدر مشکل تھا مجھے اندازہ ہو گیا تھا۔ فیاض ابھی تک نہیں آیا تھا، مگر وہ جیسے ہی آتا تو اسے کہیں نہ کہیں سے خبر مل جاتی کہ میری رہائش کہاں تھی۔ فیاض مزید کچھ دن گزرنے کے بعد آیا تھا۔ میں اس کے سامنے ضبط کیے بیٹھی تھی، چاچا بھی ساتھ موجود تھے۔ ایسے میں فیاض سے کیا بات کرتی؟ وہ بھی چپ سادھے افسوس سے بیٹھا تھا۔ وہ کچھ دیر میں اٹھ کر چل دیا تو میں بھی کسی بہانے سے اس کے پیچھے گھر سے نکل آئی۔ مجھے پوری امید تھی کہ وہ مجھ سے بات کرنا چاہتا تھا اور ابھی وہ میرے انتظار میں باہر موجود ہوگا۔ وہ مجھے کچھ دوری پر مل گیا۔ میرے رشتے دار مجھے رخصت کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ میرے غم کو دور کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے۔ ویسے بھی ان کے مطابق ابا نے میری شادی میں کافی تاخیر کر دی، ورنہ اب تک میں اپنے گھر کی بال بچوں والی ہوتی۔ میں نے اپنے رشتے داروں کی سوچ فیاض تک پہنچائی تو وہ افسوس سے سر ہلانے لگا۔ تم نکاح کرو میرے ساتھ اور میرے ساتھ چلو۔ اس کی بات سن کر میں چونک گئی۔ ایسے یوں اچانک میرے اماں ابا بالکل راضی نہیں۔ میں نے انہیں منانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ مان نہیں رہے۔ ان سے مزید بات کرنا بیکار ہے اور تمہارے رشتے دار بھی اس بات پر یقیناً راضی نہیں ہوں گے کہ ماں باپ کے بغیر ایک اکیلے لڑکے کو لڑکی دے دی جائے۔ اس کی سوچ ٹھیک تھی۔ انہیں یہ اعتراض بھی ہوگا کہ فیاض ہمارے خاندان کا نہیں تھا۔ مجھے زندگی فیاض کے ساتھ گزارنی تھی۔ ابا خود میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دینا چاہتے تھے، پھر مجھے مزید انتظار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں اس کے ساتھ نکاح پر راضی ہو گئی اور اس کے ساتھ چلی آئی۔ فیاض مجھ سے نکاح کر کے سب سے پہلے مجھے اپنے گھر لایا تھا، مگر اس کے اماں ابا دونوں کو ہی اعتراض تھا کہ فیاض نے کیسے غریب لڑکی سے ان کی مرضی کے بنا شادی کر لی جو ان کے لائق نہیں تھی۔ انہوں نے میرے کردار کے بارے میں بھی بہت سی گھٹیا باتیں کی۔ میں مارے شرمندگی کے اس کے باپ کے الفاظ سن رہی تھی۔
فیاض میرے ساتھ مخلص تھا، مجھے اس بات پر کوئی شک نہیں تھا، مگر میری وجہ سے وہ اپنے ماں باپ کی نظر میں ذلیل ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کے ابا نے اسی وقت فیصلہ سنا دیا تھا کہ فیاض کے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں، اگر وہ اس گھر میں رہنا چاہتا ہے تو اسے مجھے چھوڑنا ہوگا۔ مگر فیاض یہ ماننے کو تیار نہیں تھا، وہ مجھے کسی قیمت پر نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ اس کی ماں نے زبردستی فیاض کو گھر سے جانے سے روک لیا تھا، لیکن میری ساس سسر نے مجھے دل سے قبول نہیں کیا تھا، صرف فیاض کی خاطر اپنے گھر میں برداشت کیا تھا۔ ان کی زندگی میں میری کوئی اہمیت نہیں تھی۔ سسر تو میری شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، نہ میرے ہاتھ کا بنا کچھ کھاتے تھے۔ وہ مجھے ہر پل ذلیل کرتے اور نیچا دکھاتے، مگر وہ میرے بڑے تھے، میرے شوہر کے ماں باپ تھے، میرے لیے بھی ماں باپ کا درجہ رکھتے تھے، لہٰذا میں نے اپنے ہونٹ سی لیے تھے۔ میں نے ان کو کبھی کوئی جواب نہیں دیا۔ فیاض نے ان کی مرضی کے خلاف مجھ سے نکاح کیا۔ ان کا دل دکھا ہوا تھا، اس لیے میں سمجھتی تھی کہ وہ حق بجانب تھے۔ مجھے یقین تھا کہ ایک دن میری خدمت اور محبت سے میں ان کے دل میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو جاؤں گی، لیکن ان کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ فیاض کو مجھ سے بدگمان کرنے کے لیے کوئی سازش رچانے والے تھے۔ ایک دن موسم شام سے ہی خراب تھا۔ گھر سے قریب ہی ایک باغ تھا جس میں کافی گھنے درخت تھے۔ چونکہ یہ ایک سرکاری علاقہ تھا جس میں میرے سسر کو رہائش ملی ہوئی تھی، اس لیے اس علاقے میں گھر دور دور واقع تھے اور آبادی بھی اتنی زیادہ نہ تھی۔ فیاض کی موجودگی میں وہ کھڑکی ہمیشہ کھلی رہتی، وہاں سے کمرے میں تازہ اور ٹھنڈی ہوا آتی، مگر فیاض اپنے کسی کام سے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ میں نے وہ کھڑکی پوری طرح بند کر دی تھی اور پردہ بھی پھیلا دیا تھا، پھر بھی مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی کھڑکی پر مسلسل دستک دے رہا ہو۔ دراصل تیز بارش شروع ہو چکی تھی۔ میں جانتی تھی کہ بارش کے تھپڑے کھڑکی پر پڑنے سے آواز پیدا کر رہے تھے، پھر بھی مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ طوفانی بارش، بادلوں کی گڑگڑاہٹ اور بجلی کی چمک مجھے ہمیشہ خوف میں مبتلا کر دیتی تھی۔ میں اٹھ کر کمرے سے باہر چلی آئی۔ میرے ساس سسر سامنے برآمدے میں ہی موجود برستی بارش کو دیکھ رہے تھے۔ میں ان کے قریب بیٹھ گئی۔ میرے سسر نے کاٹ کھانے والی نظروں سے مجھے دیکھا اور ساس کو کہنے لگے، اس کو بولو اپنے کمرے میں جائے، میرے سامنے آ کر کیسے بیٹھ گئی ہے، کوئی شرم و حیا ہے اس میں؟ میرے سسر کی جھنگاڑتی آواز سن کر میری ساس نے فوراً مجھے کمرے میں جانے کا حکم سنایا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے اندر، کچھ دیر مجھے یہاں بیٹھ لینے دیں، میں نے منت بھرے انداز میں کہا، تو میرے سسر غصے سے بھڑک اٹھے، کس قدر بے غیرت اور ڈھیٹ ہے، ہم تیری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتے، چل نکل یہاں سے۔ انہوں نے لپک کر میری کلائی پکڑی اور مجھے گھسیٹتے ہوئے میرے کمرے کی طرف بڑھے۔ چھوڑے مجھے۔ میں نے اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کی، مگر ان کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ ایک دم اچانک رکے، بلکہ تم اس گھر سے ہی نکلو، تمہارا ہمارے بیٹے کے بغیر اس گھر میں کیا کام، جب وہ آئے گا تو تم آنا، تب تک جاؤ یہاں سے۔ میرے سسر مجھے گھسیٹتے ہوئے بیرونی دروازے کی جانب بڑھے۔ نہیں، مجھے چھوڑ دیں، میں ان کی منت کرتی رہ گئی۔ میری ساس آگے بڑھی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فیاض کو کیا جواب دیں گے ہم؟ وہ پریشانی سے بولی۔ اس کو کہنا بھاگ گئی کسی کے ساتھ، جیسے اس کے ساتھ بھاگ کر آئی تھی، میرے سسر نے کہا، تو ساس نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں ٹھیک ہے، نکال باہر کرے اس منحوس کو، ہمارے سروں پر مسلط ہو کر بیٹھ گئی ہے۔ فیاض کو میں خود ہی سمجھا دوں گی، اس چالاک عورت سے جان تو چھوٹے۔ میری ساس اور سسر نے مجھے تیز طوفانی بارش میں گھر سے نکال دیا۔ میں کہاں جاتی بھلا؟ میں یہاں کسی کو نہیں جانتی تھی۔ میں ایک طرف کو چل دی۔ اس علاقے میں موجود میں نے کئی گھروں کا دروازہ کھٹکھٹایا تاکہ فیاض کے آنے تک کسی سے مدد طلب کر سکوں، مگر کسی نے بھی دروازہ نہیں کھولا۔ میں کالونی سے نکل کر بس اسٹاپ کی طرف چل دی تاکہ بس میں بیٹھ کر واپس چچا کے گھر گاؤں جا سکوں۔ چچا بھی مجھ سے ناراض تھے، پتہ نہیں وہاں بھی میرے ساتھ کیا سلوک ہونا تھا، لیکن فی الحال میرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ مجھے امید تھی کہ چچا کے گھر نہ سہی گاؤں میں کہیں نہ کہیں مجھے پناہ مل جائے گی۔ میں بس اسٹاپ پر بیٹھ کر بس کا انتظار کرنے لگی۔ جو ہی ایک بس آ کر رکی، میں اس میں سوار ہو گئی۔ مجھے لگا تھا کہ کچھ دیر میں اور سواریاں بھی آ کر بیٹھ جائیں گی، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ ڈرائیور نے بس چلائی تو میں حیران ہوئی، کیونکہ پوری بس خالی تھی۔ بس میں میرے سوا کوئی اور مسافر سوار نہ تھا۔ شاید طوفانی بارش کی وجہ سے کوئی اور مسافر نہیں آیا تھا۔
میں ہمت کر کے بس میں بیٹھی رہی۔ کچھ دور جا کر قدرے ایک سنسان جگہ پر ڈرائیور نے بس روک دی۔ میں نے چونک کر سامنے دیکھا، وہاں دور دور کوئی نہ تھا۔ سڑک پر اکا دکا گاڑیاں گزر رہی تھیں۔ بس کا ڈرائیور اور کنڈکٹر مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے اور آپس میں کچھ سرگوشیاں کرنے میں مصروف تھے۔ میں دل ہی دل میں یا اللہ کا ورد کرتی خوف کے مارے لرز رہی تھی۔ کنڈکٹر نے بس کا دروازہ لاک کیا تو میں فوراً اٹھ کر پچھلے دروازے کی جانب بھاگی تاکہ وہاں سے باہر بھاگ سکوں۔ اچانک مجھے سڑک کی دوسری طرف اپنے شوہر کی گاڑی گزرتی دکھائی دی تو میں چونک گئی۔ وہ گھر واپس آ رہے تھے۔ وہ پہلی بار مجھے یوں اکیلا چھوڑ کر گئے تھے۔ جاتے ہوئے بھی وہ میری طرف سے کافی فکر مند تھے۔ انہیں اندازہ تھا کہ ان کے والد مجھے نقصان پہنچا سکتے تھے۔ میں نے ان کو زور سے آواز دی مگر میری آواز ان تک نہ پہنچ سکی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کوئی شور و غل کرتی، ڈرائیور نے میرے منہ پر زور سے ہاتھ رکھ دیا تھا اور مجھے پیچھے کی جانب گھسیٹا۔ میں نے اپنے آپ کو چھڑوانے کی پوری کوشش کی مگر وہ دو تھے اور میں اکیلی۔ انہوں نے مل کر مجھے قابو کر لیا۔ میں نے بہت ہاتھ پاؤں مارے اور کوشش جاری رکھی۔ میں ان کے قابو میں نہیں آنا چاہتی تھی۔ جب تک کوشش کر سکتی تھی کرنے کا ارادہ کر لیا۔ میں اپنے رب کو بے تحاشا یاد کر رہی تھی، وہی مجھے اس مشکل سے نکال سکتا تھا۔ مزاحمت کے دوران میں نے ایک دم ڈرائیور کے پیٹ میں لات مار دی تو وہ الٹ کر پیچھے کی طرف نیچے جا گرا۔ کنڈکٹر ایک لمحے کو چونکا اور ڈرائیور کو اٹھانے اس کی طرف بڑھا تو میں فوراً ہی اٹھ کر بس سے نیچے اتر کر بھاگنے لگی۔ انہوں نے ابھی بس کا پچھلا دروازہ لاک نہیں کیا تھا۔ شاید میرے چیخنے سے انہیں اس کا موقع نہ ملا تھا۔ میں اسی راستے کی طرف بھاگی جہاں پر میرے شوہر کی گاڑی گئی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ اب تک بہت دور نکل گئے ہوں گے مگر پھر بھی مجھے کچھ اور سجھائی نہ دیا۔ میں نے سر پر دوڑ لگا دی۔ سڑک پر سے اکا دکا گاڑیاں گزر رہی تھیں۔ ڈرائیور اور کنڈکٹر کچھ دیر میرے پیچھے آئے مگر پھر وہ واپس پلٹ گئے۔ ان کو معلوم تھا کہ اگر آگے کوئی گاڑی والا ان کو دیکھ کر رک گیا تو وہ خطرے میں پڑ سکتے تھے۔ میں نے اپنے پیچھے مڑ کر دیکھا، اب وہ میرے پیچھے موجود نہیں تھے مگر میں پھر بھی دوڑتی رہی۔ بھاگتے بھاگتے میرا سانس بری طرح پھول گیا تھا۔ ٹانگوں میں شدید درد ہو رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں یہیں زمین پر پھیل کر بیٹھ جاؤں۔ میرے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے مگر رکنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ میں سر پر دوڑتی واپس اپنے سسرال پہنچ چکی تھی۔ میں اپنے شوہر کے گھر پہنچی تو میں نے دروازے پر زور سے دستک دے ڈالی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ میرے شوہر گھر میں موجود ہیں۔ وہ اب مجھے تحفظ اور حفاظت فراہم کریں گے۔ دروازہ میری ساس نے کھولا۔ مجھے دیکھتے ہی ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ شاید انہیں امید نہیں تھی کہ میں واپس چلی آؤں گی۔ پھر یکدم وہ واویلا مچانے لگیں اور مجھے برا بھلا کہنے لگیں، کہاں سے آ رہی ہے تم منہ کالا کر کے؟ شوہر کی غیر موجودگی میں تجھے شرم نہیں آئی؟ یوں طوفانی بارش میں غیر مرد کے ساتھ جاتے ہوئے وہ سینہ پیٹ کر دہائی دے رہی تھیں، تو نے ہماری عزت ملیا میٹ کر دی۔ اپنے شوہر کی عزت کا ہی خیال کر لیتی۔ میں اسے حیران نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میرے اپنے اوسان خطا تھے، لہٰذا مجھے اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میرے کپڑے پانی میں شرابور تھے۔ میرا دل تیز رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ فیاض کہاں ہے؟ میں نے چیخ کر اپنے شوہر کا پوچھا تو میری ساس گڑبڑا گئی۔ وہ نہیں ہے گھر پر، تو چلی جا یہاں سے اور اب دوبارہ یہاں مت آنا۔ وہ مجھے بازو سے پکڑ کر دروازے سے دور لے آئی۔ فیاض کچھ دنوں تک واپس نہیں آئے گا۔ اس کا فون آیا تھا، تیرا سسر تجھے یہاں دیکھے گا تو جان سے مار ڈالے گا۔ تو ایسی طوفانی رات میں عزت کے ساتھ تو واپس نہیں آ سکتی، یقیناً لٹ کر آئی ہے۔ اس نے میری حالت کا جائزہ لیتے ہوئے سرگوشی قیاس کیا۔ لٹ کر نہیں آئی، عزت بچا کر آئی ہوں۔ میری عزت اتنی سستی نہیں کہ یوں ہی لٹا دوں۔ اونچے لوگوں کی عزت اور ذات کا اچھے سے اندازہ ہو گیا ہے مجھے۔ تم بڑے لوگوں سے تو چھوٹے لوگ ہی اچھے ہیں، جو نہ اپنے آپ کو اعلیٰ و افضل سمجھتے ہیں، نہ ان کی سوچ دو کوڑی کی ہے۔ انسان کی سوچ ہی اس کا کردار بناتی ہے۔ اندازہ لگا لو تمہارے کردار کی کیا قیمت ہے۔ میں غصے سے چیخ چیخ کر بولی۔ اب یہ سب میری برداشت سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ ایک تو میرے شوہر کی غیر موجودگی میں، طوفانی بارش میں، رات کے اندھیرے میں مجھے گھر سے باہر نکال دیا، اور اب جب میں اپنی جان اور عزت دونوں بچا کر واپس آئی تھی تو یہ عورت مجھے میرے شوہر سے ملنے نہیں دینا چاہتی تھی، بلکہ مجھ پر طرح طرح کے الزام لگا رہی تھی۔
शोहर के वालिदैन होने का ये मतलब नहीं कि उसकी बीवी के साथ जैसा मर्जी सलूक रखे। मेरी खामोशी और सुलह के बाइस से उनकी इतनी हिम्मत बढ़ी थी। मैं चीख उठी तो मेरी सास हैरान रह गई। उसको शायद आज मालूम हुआ था कि मेरे मुंह में जुबान भी थी। वो एक दोगली औरत थी जो अपने मतलब की खातिर कभी भी गिरगिट की तरह रंग बदल लेती, अपने शोहर के सामने उसकी हाँ में हाँ मिलाती रहती और अपने बेटे के सामने ये ड्रामा करती थी कि वो दिल से उसकी शादी और बीवी को कबूल कर चुकी है और अपने बेटे की खुशी में खुश है। अपने बेटे के सामने वो मेरे साथ भी मीठी बन जाती थी और अच्छे तरीके से बात करती थी, जबकि उसकी गैर मौजूदगी में उसकी जुबान जहर उगलती। अपनी बकवास बंद कर और चली जा यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा तेरे साथ। वो दबे दबे लहजे में बोली और मुझे धक्का देकर पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन अब मैं किसी की धमकी या रोब में आने वाली नहीं थी। मैं भागकर दरवाजे के करीब गई और अपने शोर को चीख चीख कर आवाजें देने लगी। मुझे मालूम था वो घर वापस आ चुका था। मैं उसकी गाड़ी रास्ते में देख चुकी थी। मेरी सास मुझे रोकने की कोशिश करती रही और दरवाजे से हटाने की कोशिश करती रही ताकि दरवाजा बंद कर सके, लेकिन मैंने दरवाजे पर दबाव डाल रखा था, इसलिए वो दरवाजा बंद नहीं कर सकी थी। तभी मेरा शोहर परेशानी के आलम में भागा चला आया था और उसके पीछे मेरा ससुर भी था। मुझे देखकर मेरे शोहर के चेहरे पर इत्मीनान फैल गया था, लेकिन मेरे ससुर का गुस्से से बुरा हाल था। ये अब हरगिज इस घर में कदम नहीं रखेगी। रात के इस पहर न जाने कहां से मुंह काला करके वापस लौटी है। ऐसी तूफानी बारिश में अपने कौन से यार से मिलने गई थी तू? अल्फाज थे कि तलवार जिसने मुझे चीर कर रख दिया था। मैंने जख्मी नजरों से अपने शोहर की जानिब देखा। वो हैरानी से अपने बाप की जानिब मुतवज्जा थे। ये औरत इस घर में कदम नहीं रखेगी, वरना मैं अभी के अभी ये सारी गोलियां अपने सीने में उतार लूंगा। उन्होंने जेब से पिस्तौल निकाली और अपने सीने पर पिस्तौल की नोक रख ली। मैं ये मंजर देखकर साकित रह गई। फयाज भी परेशान खड़े थे। पर अब्बा, इसने ऐसा क्या कर दिया कि वो अंदर नहीं आ सकती? ये मेरी इज्जत है। फयाज बेचारगी से बोले, इज्जत है नहीं, इज्जत थी। तू अभी के अभी इसको तलाक देकर चलता कर। ये तेरी गैर मौजूदगी में किसी को बताए बिना सरे शाम ही घर से चली गई थी। पता नहीं कहाँ और किसके साथ वक्त गुजार कर अब आधी रात को वापस आ रही है। इसका हुलिया देख। तुझे क्या लगता है ये महफूज वापस आई होगी? आधी रात को बाहर फिरते भेड़िए इसको यूं ही छोड़ देंगे? ये अपनी इज्जत तार तार करवा कर आई है। मैंने एक बार तेरी माँ के कहने पर इसको इस घर में जगह दे दी थी, मगर अब नहीं दूंगा। मेरे ससुर ने चीख चीख कर ऐलान किया तो मैं फयाज की जानिब देखने लगी कि वो क्या फैसला करेंगे। तुम्हें किसने कहा था तुम आधी रात को यूं मुंह उठाकर बाहर निकल जाओ? जब मैं घर में नहीं था तो क्यों गई थी तुम घर से बाहर? वो गुस्से से मुझे घूर कर बोले तो मैं साकित रह गई। मैं अपनी मर्जी से नहीं गई थी फयाज, मुझे इन्होंने जबरदस्ती घर से निकाला था। मैंने अफसोस के साथ वजाहत दी, मुझे नहीं मालूम था कि मुझे अपने शोहर को भी अपनी पाकीज़गी का यूं यकीन दिलाना पड़ेगा। देखो सोनिया, मैंने अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर तुम्हें अपनाया और अपने घर में जगह दी। तुम्हें कम से कम इतना तो ख्याल करना चाहिए कि तुम अपनी मन मर्जियाँ कम करो और मेरे माँ बाप का हुक्म बजा लाओ। मैं अब किस किस को यकीन दिलाता रहूंगा कि तुम्हारा दामन पाक है, जबकि मेरे माँ बाप को ही यकीन नहीं। फयाज के अल्फाज मुझ पर बिजली बनकर गिरे थे। सुबह की रोशनी फैल चुकी थी। बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे गांव छोड़ाता हूँ। तुम्हारा फैसला भी मैं जल्दी ही कर दूंगा। फयाज ने आगे बढ़कर मेरा हाथ थामा और घसीटते हुए गाड़ी की जानिब बढ़े। छोड़े मेरा हाथ, मैं खुद ही चली जाऊंगी। मैं जो दम साधे उनके अल्फाज और तेवर देख रही थी, उनका हाथ लगते ही खुदक कर पीछे हटी। मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं, मुझे जहाँ जाना होगा मैं खुद ही चली जाऊंगी। मैंने एक नजर अपने सास ससुर के चेहरे पर डाली। उनके चेहरों पर मुस्कुराहट में साफ देख सकती थी। बिलाखिर मेरे शोहर के माँ बाप जीत गए थे और मैं हार गई थी। फयाज को अपने माँ बाप की बात पर ही भरोसा हुआ था, मुझ पर एतबार नहीं था। मैं रोते हुए वहां से पलट आई। गली की नुक्कड़ मुड़ते हुए मैंने पलट कर देखा, मेरा शोहर अपने माँ बाप समेत दरवाजा बंद करके अंदर जा चुका था। मैं किसके पास वापस जाती? गांव वाले मुझे कभी कबूल न करते। मेरे रिश्तेदार तो पहले ही मेरे खिलाफ थे। उनको लगता था कि मेरे बाप ने मेरी शादी की उम्र गुजार दी थी और मुझे तालीम दिलवाकर गलती की थी।
जबकि मैंने निकाह भी अपनी मर्जी से उनसे छुप कर गैर खानदान में किया था, तो वो मजीद मेरे खिलाफ उठ खड़े हुए थे। वो शायद इस बार मुझे जान से ही मार देते। मेरा भरी दुनिया में कोई नहीं था, मैं किसके पास जाती? काश मेरे माँ बाप जिंदा होते तो मैं आज यूं जलीलो ख्वार ना हो रही होती। मैं रोती हुई आगे बढ़ रही थी। मुझे अपने ठिकाने का कोई इल्म नहीं था। मुझे फयाज से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। उसका और मेरा कई सालों का साथ था, फिर भी उसने मुझ पर एतबार नहीं किया था। एक झटके में ही सब कुछ खत्म कर दिया। शायद उसको मेरा वजूद बोझ लगने लगा था और वो खुद भी मुझसे जान छुड़वाना चाहता था। मेरे हक में कौन बोल सकता था? अब्बा तो रहे नहीं थे, मेरे रिश्तेदार मुझसे नाराज थे। ऐसे में फयाज उसके घर वालों को पूछने वाला कौन था? मैं सोचों में गुम चलते चलते काफी दूर निकल आई थी। तभी मुझे अपने पीछे गाड़ी की हॉर्न की आवाज सुनाई दी, तो मैं रुक गई और पलट कर देखने लगी। वो फयाज की गाड़ी थी। जो गाड़ी में बैठा मुझे अपनी जाने मुतवज्जा कर रहा था। उसने गाड़ी मेरे करीब रोकी और मुझे गाड़ी में बैठने का इशारा किया। मैं उसकी गाड़ी में बैठने को तैयार नहीं थी, लिहाजा मैं चुपचाप आगे की जानिब बढ़ गई। वो गाड़ी से उतरकर मेरे पीछे चला आया। मेरी बात सुनो सोनिया, रुक जाओ। मैं उसकी आवाज पर रुक गई। अभी कहने को कुछ बाकी रह गया है तो कह लो। सोनिया, तुम गाड़ी में बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। यहाँ बात नहीं हो सकती। मैं ठंडी सांस भरती उसकी गाड़ी में बैठ गई। मेरे दिल को सबसे बड़ा जख्म तो वो दे ही चुका था, अब मजीद क्या घायल करता। देखो सोनिया, मुझे अंदाजा हो गया था कि मेरे माँ बाप तुम्हें कभी कबूल नहीं करेंगे और तुम्हारी जिंदगी को अजाब बनाकर रखेंगे। उसने बात शुरू की तो मैं गौर से उसे सुनने लगी। मैंने तुम्हारे साथ उनका रवैया देखा था, उसमें कहीं किसी नरमी या माफी की गुंजाइश मौजूद नहीं थी। जब मैंने तुमसे शादी का फैसला किया था तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि मैं अपने माँ बाप को मना लूंगा, मगर उनको मनाना मेरी उम्मीद से ज्यादा मुश्किल साबित हुआ। मैं कोशिश के बावजूद भी उनका दिल तुम्हारी तरफ से साफ ना कर सका। इसलिए मैंने फैसला ले लिया कि मैं अपनी बीवी को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। दरअसल मैं दूसरे शहर अपने दफ्तर के काम के सिलसिले में नहीं गया था, बल्कि वहाँ पर अपने लिए एक घर देखने गया था। मैं वहाँ रिहाइश का बंदोबस्त करके वापस आया हूँ। तुम्हें घर में ना पाकर मैं परेशान हो गया। जब मैंने अम्मा अब्बा से तुम्हारे बारे में दरियाफ्त किया तो उन्होंने तुम पर इल्जामात की बौछार कर दी। मैं हैरान होता उनको सुन रहा था। मेरे माँ बाप इस हद तक गिर जाएंगे, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मुझे अच्छी तरह अंदाजा था कि तुम खुद घर छोड़कर नहीं गई थी, बल्कि उन्होंने तुम्हें घर से निकाला था। मुझे मालूम था कि तुम्हें ऐसे मौसम में बेइंतहा डर लगता है, तो भला तुम ऐसी तूफानी बारिश में कैसे चली जाती। वैसे भी मुझे तुम पर पूरा एतमाद था और अपने माँ बाप के बारे में भी मुझे अच्छी तरह अंदाजा हो गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इस हद तक गिर जाएंगे। मैं चूंकि उनका इकलौता बेटा था, लिहाजा मैं तुम्हें वहीं रुखसत करके लेकर आया था ताकि मैं उनके साथ और उनकी नजरों में रहूं। मैं अपने माँ बाप को छोड़कर अलहदा नहीं जाना चाहता था, मगर जब मैंने तुम्हारे साथ उनका सलूक और रवैया देखा तो मुझे मजबूरी में ये फैसला लेना पड़ा। मैंने करीबी शहर में रिहाइश का बंदोबस्त किया और मैं उसी रात वापस चला आया, क्योंकि मैं तुम्हारी तरफ से फिक्रमंद था। मगर वही हुआ जिसका मुझे डर था। मेरे माँ बाप अपना वार चला चुके थे। मैं परेशानी से तुम्हें ढूंढने निकलने ही वाला था कि मुझे बाहर से शोर गुल की आवाज सुनाई दी और तुम दरवाजे पर मौजूद थी। मेरे माँ बाप तुम पर इल्जाम लगा रहे थे और अब्बा ने जब पिस्तौल निकालकर अपने सीने पर तानी तो मैं डर गया। अगर अब्बा अपने आप को खत्म कर लेते तो मैं खुद को ही मुजरिम समझता, क्योंकि ऐसा मेरी और मेरी बीवी की वजह से होता। और अगर मैं तुम्हें उनके सामने अपनाने का फैसला करता तो कहीं वो गुस्से में तुम्हें ही गोली न मार देते, क्योंकि बेटे पर गोली चलाने का उनका हौसला ना पड़ता। इसलिए मैंने अपने अब्बा को मुसीबत और मुश्किल में पड़ने से बचाने के लिए ये सोचा कि मैं तुम्हें उनके सामने यहाँ से निकाल दूं, क्योंकि मैंने तुम्हें वैसे भी दूसरे घर में लेकर रहना था। तो अगर ये सूरत हाल बन ही गई थी तो मुझे सूरत हाल का फायदा उठाना चाहिए। यही सोचते हुए मैंने तुम्हें तलाक देने का कहा और अपनी जिंदगी से निकालने का फैसला कर लिया, क्योंकि अगर मैं अपनी बीवी को अपने माँ बाप के सामने लेकर दूसरे शहर चला जाता तो उनका दिल किस कदर दुखता। जबकि ऐसा करने से वो खुश हो गए और तुम्हारे जाने के बाद भी उन्होंने मुझे बेतहाशा प्यार किया। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, लेकिन ये सब वक्ती था। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? मुझे तुम पर अपनी जात से भी ज्यादा एतबार है। मैं सिर्फ अपने माँ बाप के लिए ऐसा कर गया।
مجھے معاف کر دو، میں تمہیں کبھی دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد تمہاری آنکھوں میں ایک بھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ اب تم میرے ساتھ چلو، تم دوسرے شہر میں موجود اپنے نئے گھر کو سیٹ کرنے کی کوشش کرنا اور میں تب تک یہاں سے تمہارا سامان لے آؤں گا۔ اماں ابا کو یہی بتاؤں گا کہ تمہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا، اس لیے تمہارا سامان بھی گھر سے نکال رہا ہوں تاکہ تمہاری کوئی یاد میرے دل میں باقی نہ رہے۔ میں کچھ عرصے کے بعد اسی شہر میں اپنا ٹرانسفر کروا دوں گا تو پھر وہیں رہوں گا۔ اماں ابا سے جب دل چاہا آ کر مل جایا کروں گا، کیونکہ میری ٹرانسفر کا سن کر ان کو اتنا دکھ نہ ہوگا جتنا ان کو یہ سن کر دکھ ہوتا کہ میں گھر چھوڑ کر اپنی بیوی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے چلا گیا ہوں۔ فیاض کی بات سن کر میں نے بے چینی سے ان کی جانب دیکھا۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ مجھے اتنی بڑی خوشخبری سنائیں گے۔ میں تو یہ سمجھی تھی کہ انہوں نے مجھے واقعی اپنی زندگی سے بے دخل کر دیا۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ میں نے بے یقینی سے پوچھا تو وہ مسکرا دیے۔ مجھے تم پر اتنا مان اور اعتبار ہے تو کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ تم نے کیسے سمجھ لیا کہ میں تمہارے ساتھ ایسا کر سکتا ہوں؟ ان کی بات سن کر میں شرمندہ ہو گئی۔ نہیں، اصل میں صورتحال ہی ایسی تھی تو مجھے یہ لگا کہ شاید آپ نے بھی مجھے دھوکہ دے کر اکیلا چھوڑ دیا۔ ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر تھام لیے۔ میں تمہیں زندگی کے کسی موڑ پر بھی کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ جتنی مشکلات بھی آئیں تمہارے سامنے ڈھال بن کر کھڑا رہوں گا۔ انہوں نے نرمی سے کہا تو مجھے ان کے ایک ایک لفظ پر دل سے یقین ہو گیا اور میں کھل کر مسکرا دی۔